बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने का तारीख साज दिन 28 मई यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ आज मनाया जा रहा है। 27 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला जोहरी ताकत रखने वाला मुल्क बना। भारत ने 11 मई 1998 को एटमी धमाके किए। पाकिस्तान ने जवाब में 28 मई को 6 एटमी धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया। इस तारीखी दिन की याद में पूरी कौम मिलजुल कर खुशियां मनाएगी। शहर शहर रैलियां और तकरीबात होंगी। गली गली नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंजेंगी। 28 मई वतन अजीज का 27वां यौम तकबीर। खुसूसी दिन पर मुसल्लह अफवाज और सरबराहान का खुसूसी पैगाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पैगाम में कहा गया, यौम तकबीर अहम मौके की याद है जब 1998 में पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाजुन को बहाल करते हुए दिफा के हक का इजहार किया। तारीखी कामयाबी कौम के गैर मुतजलजल अज़्म, इत्तेहाद और अमन बकाए बाहमी की गैर मुतजलजल जस्तजू की मज़हर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत अवाम की मुश्तरका उमंगों की अक्कास और कौमी अमानत है। यौम तकबीर क़यादत की दूरअंदेशी, साइंसदानों और इंजीनियरों की मेहनत को खिराज तहसीन है। यौम तकबीर मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले तमाम लोगों की खिदमत को खिराज तहसीन है। यौम तकबीर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। यौम तकबीर हमारे काबिल एतबार कम अज़ कम डिटर्नेंस के नज़रिए की तौसीक करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के उसूल का दाई है। मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतजलजल आज़म का इआदा करती है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और ये अमन की ज़ामिन है। मुसल्लह अफवाज वतन की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए हम वक्त तैयार और पुरअज़्म है। मुसल्लह अफवाज संगे मील को मुमकिन बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ देने वालों के साथ हैं। बेपनाह कुर्बानियाँ देकर मुल्क की कुव्वत, इस्तेहकाम और खुद इन्हिसारी का सफ़र जारी रखने वालों से इजहार यकजहती। यौम तकबीर कौमी सलामती, तरक्की और वक़ार का दिन है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा अज़रबैजान। सदर इल्हाम अलीयेव ने शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अज़रबैजान और पाकिस्तानी अवाम का लाज़वाल रिश्ता है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयेव का शुक्रिया अदा किया। बरादर मुल्क की क़यादत और अवाम की जानिब से इजहार यकजहती को सराहा। भारत के खिलाफ मार्काए हक में पाकिस्तान की कामयाबियों पर अज़रबैजान में जश्न मनाया गया था। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान में ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने, बिलखसूस इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल तफसीली पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR ने बताया, मुलाकात में फौजी ताउन के फरोग, सरहद पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर बनाने और सरहदी इलाकों को तिजारती और इक्तिसादी जोन्स में तब्दील करने पर भी बात हुई। मुलाकात में इत्तेफाक राय पाया गया, इन इकदामात से इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली में मदद मिलेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी औकात पर उतर आया है। मोदी जैसे लोग इख्तिदार में आ जाएं तो मुल्क के साथ दुनिया का अमन तबाह करते हैं। पाकिस्तान को डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में हमें भारत के खिलाफ काबिल कदर कामयाबी हुई। चंद घंटे में भारत के साथ जो कुछ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मोदी को अपने सामने सियासी मौत नज़र आ रही है जो वाक़ई हो चुकी है। हमारी फ़ौज और हमारे बच्चों ने वॉरफेयर में नई तारीख रकम की। भारत अब तक सदमे में है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान ने मोदी का बयान लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। कहा, मोदी का बयान नफरत अंगेज और तशद्दुद पर मबनी है। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी भारत के बयानबाजी का नोटिस ले। भारतीय रहनुमाओं की बयानबाजी से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। मोदी के बयान का मकसद जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना,
بیان کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں سرکردہ شراکت دار ہے، انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں مسلسل کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان خود مختار اور باہمی احترام کے تحت امن کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی، ریٹائرڈ افسروں کا خراج تحسین۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل نے کہا، افواج پاکستان نے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ فیلڈ مارشل کو نیا عہدہ ملنے پر پوری قوم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ریٹائرڈ افسر کا کہنا تھا، مودی ہمارے جوانوں کو مخاطب کر کے روٹی اور گولی کا ذکر کر رہا ہے۔ مودی کو کہتا ہوں، تمہیں نہیں پتا تم نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اپنے دشمن کو جنگ کے ہر شعبے میں شکست دی ہے۔ میں پوری قوم کی طرف سے، ایکس سروس مین کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نیا عہدہ ملنے پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ مودی صاحب ہمارے جوانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، ایک مجھے کوئی سوشل میڈیا پہ آیا اور ان کو روٹی اور گولی کی بات کر رہے ہیں، تو ایز اے سینئر سٹیزن مودی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کس قوم کو آپ نے للکارا ہے۔ مارکہ حق میں ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھ کر پاک افواج کے ساتھ بھارت کے خلاف جنگ لڑنے والے، قوم کے جذبوں کی ترجمانی کرنے والے وسیم بادامی مودی کی جانب سے پاکستانی نوجوانوں کی دھمکی کا جواب لینے سڑکوں پر نکلے۔ نوجوانوں، بزرگوں، خواتین نے مودی کو دیا کرارا جواب، کہا ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن مودی جان لے ہم سب اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ہر پاکستانی نوجوان میزائل کی طرح ہے۔ مودی نے جنگ کا سوچا بھی تو اسے ایسا جواب ملے گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور ملک بھر میں کہیں بھی ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے بعد مولانا عبدالخبیر آزاد نے اتفاق رائے سے فیصلے کا اعلان کیا۔ کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی۔ پاکستان میں پہلی ذوالحج جمعرات 29 مئی اور عید الاضحیٰ ہفتہ 7 جون کو ہوگی۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی شہادت محسوس نہیں۔ دفاع کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذوالحجہ 29 مئی اور عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ خبر یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کم عمری کی شادی روکنے کا بل مسترد کر دیا۔ کونسل کے اعلامیے کے مطابق 18 سال سے کم عمری کی شادی کو زیادتی قرار دے کر سزائیں مقرر کرنے اور دیگر شقیں بھی غیر اسلامی قرار دی گئیں۔ کونسل کا اجلاس چیئرمین علامہ راغب نعیمی کی زیر صدارت ہوا۔ کونسل نے نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی تجویز بھی مسترد کر دی۔ کونسل نے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کو اختیاری رکھنے اور عوامی شعور اجاگر کرنے کی سفارش کی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا، وزارت مذہبی امور کے بل 2025 میں ترمیم کی تجاویز ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کم عمری کی شادی کا بل 2025 بھی شریعت سے متصادم ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا، شرمیلا فاروقی کا بل بھی غیر اسلامی ہے۔ کہا گیا، شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا شرعی اصولوں کے خلاف ہے۔ اجلاس میں والدین کو رسم و رواج سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنے کی تلقین کی گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی، بارش، ژالہ باری۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی، 3 خواتین جاں بحق، بزرگ شہری لاپتہ ہو گیا۔ شانگلہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ حادثات میں پنجاب کے مختلف شہروں میں 2 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں حادثات کے دوران کئی افراد زخمی۔ طوفانی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے سبب شاہراہ قراقرم کئی مقامات پر بند۔ بابوسر ٹاپ پر برفباری، دادو گورکھ ہل اسٹیشن پر بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ کراچی کے نجی اسکول میں خاتون ٹیچر سے بدتمیزی، تشدد اور ہراسانی کا واقعہ۔ مبینہ پولیس اہلکار عبدالحفیظ نے اسکول میں داخل ہو کر خاتون ٹیچر کو تھپڑ مارے۔ مبینہ اہلکار نے خاتون ٹیچر کا نقاب پھاڑا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آئی۔ اسکول انتظامیہ کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکار پستول کے زور پر زبردستی اسکول میں داخل ہوا۔ پولیس اہلکار عبدالحفیظ نے اسکول کے ٹیچرز کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسکول انتظامیہ نے پرامن طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے نجی اسکول انتظامیہ سے رابطہ کیا۔ پولیس کے مطابق درخواست وصول کر کے کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ کارروائی میں کسی سے بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ درخواست کے مطابق طالبہ کی خواتین کے ساتھ آنے والا شخص محکمہ پولیس کا ملازم بتایا جا رہا ہے۔ ورنہ پولیس ملازم اس غیر قانونی فعل کا مرتکب ہوا تو محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔
ڈکیتوں کی فائرنگ سے اسلام آباد پولیس کے ایک افسر سدھیر احمد عباسی شہید، کانسٹیبل جعفر جہانگیر شدید زخمی ہو گئے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق واقعہ تھانہ I-9 کے علاقے فیض آباد میٹرو اسٹیشن کے پاس پیش آیا۔ ڈکیتوں کی فائرنگ سے اسلام آباد پولیس کے افسر سدھیر احمد عباسی شہید جبکہ کانسٹیبل جعفر جہانگیر شدید زخمی ہو گئے۔ CIE اسلام آباد پولیس کی ٹیم ڈکیتوں کا پیچھا کر رہی تھی کہ ملزمان نے پولیس پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے ضلع بھر میں سرچ آپریشن شروع کر دی۔ کراچی میں محافظ غیر محفوظ مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے سریعام ٹریفک پولیس اہلکار کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔ کلاچی روڈ سلطان آباد ٹریفک پولیس چوکی کے باہر مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے ٹریفک پولیس اہلکار زین علی کو شہید کر دیا۔ اس کی ڈیوٹی جو تھی سلطان آباد چوکی پر تھی اور یہ پھاٹک جو ہے ہمارا بوٹ بیسن سے جب جاتے ہیں ہم جناب برج کی طرف تو راستے میں وہاں پر یہ ریگولیٹ کرتا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق شہید اہلکار کو 2 گولیاں ماری گئی۔ یہ یہاں پر ریلوے کی چوکی ہے مائی کلاچی پھاٹک کے ساتھ، تو اچانک سے جو ہے وہ پیچھے سے 3 فائروں کی آواز آئی ہے۔ اس میں جب لڑکے نے پیچھے دیکھا تو ایک پیدل بندہ بھاگتا ہوا جو ہے وہاں سے گیا، تو لائکلی یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا انسیڈنٹ لگتا ہے کہ یہاں تو کوئی اینیمیٹی ہوگی یا کوئی جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کر کے جو ہے نا اس کو مارا گیا۔ شہید اہلکار کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جنہ اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ کیمرامین محمد عدنان اور کاشف نظامی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں پولیس کا چھاپے کے دوران خواتین پر تشدد، متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ چھاپہ مار ٹیم نے گھر کے دروازے، فرنیچر اور قیمتی سامان توڑ دیا۔ پولیس اہلکار الماری سے 4 تولہ سونا اور 1.5 لاکھ نقدی بھی ساتھ لے گئے۔ خواتین پر تشدد کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سادہ کپڑوں سمیت وردی میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے خواتین پر تشدد کیا۔ پولیس نے فراڈ کے کیس میں مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا تھا۔ متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ پولیس نے بغیر وارنٹ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا۔ پولیس اہلکاروں سے گھر میں داخل ہونے کی وجہ پوچھی تو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر PTI کی عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، کئی رہنما اور کارکن شریک ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو میں بانی PTI کی بہن علیمہ خانم نے کہا کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام حکمت عملی وزیراعظم نے افواج پاکستان، کابینہ، سیکورٹی کونسل اور نواز شریف کے مشاورت سے بنائی۔ اس تمام نے پاکستان کو سرخرو کیا۔ یہاں سے آج بات ہونی چاہیے تھی مودی کی گولی کی دھمکی پر، یہاں بات ہو رہی ہے نواز شریف سے مشاورت کیوں کی؟ جی وزیر اعظم پاکستان نے افواج پاکستان کے ساتھ، کیبنٹ کے ساتھ، سیکیورٹی کونسل کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت کے ساتھ بنائی۔ اس تمام نے پاکستان کو سرخرو کیا۔ یہاں سے بات ہونی چاہیے تھی مودی کی اس گولی کی دھمکی کے خلاف ہو رہی ہے، آپ نے نواز شریف سے مشاورت کیوں کر لی؟ نواز شریف کو زیر نگرانی کیوں کہہ دیا؟ ساری دنیا مان رہی ہے پاکستان نے رافیل طیارے گرائے، کون نہیں مان رہا؟ یہ دنیا مان رہی ہے پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا، کون نہیں مان رہا؟ یہ ان کا کوا کالا جو نہیں ہے، ان کا کوا چٹا ہے، اس میں چٹا ہی رہنا ہے۔ کراچی والے کے الیکٹرک کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ کہ الیکٹرک بل ادا کرنے والے بجلی صارفین سے زیادتی کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں وفاقی حکومت، نیپرا اور صوبائی حکومت کی شہ پر کہ الیکٹرک نے شہریوں کی زندگی جینے بنا دی۔ وہ رہائشی کے جو 85% بل ادا کرتے ہیں کہ الیکٹرک بل ادا کرنے والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ کیا قصور کیا ہے ان لوگوں نے کہ جو بل بھی ادا کریں اور لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی کرنا پڑے؟ اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو چوروں کو پکڑنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کراچی کے لوگوں کو کے الیکٹرک کے ہاتھوں یرغمال بنایا گیا ہے۔ بجلی نہیں ہوگی تو لوگ کس طرح مشین چلائیں گے، کس طرح پانی آئے گا؟ وفاقی حکومت سنجیدگی سے اس پورے عمل کا نوٹس لے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت کے اجلاس سے CEO کے الیکٹرک کو نکال دیا گیا۔ اراکین نے مونس الوی کی معذرت مسترد کر دی۔ مزید سننے سے بھی انکار۔ اراکین کے اسٹار پر چیئرمین کمیٹی کا CEO کے الیکٹرک کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ۔ CEO کے الیکٹرک نے اجلاس میں کراچی چیمبر کے نمائندے کو زوم پر بلانے پر اعتراض کیا اور کہا کراچی چیمبر کے نمائندے کو زوم کی سہولت دی، انہیں کراچی سے کیوں بلایا؟ چیئرمین کمیٹی حفیظ الدین نے پوچھا کیا آپ نے عدالت سے کراچی کی صنعت کو کورونا سبسڈی کا کیس واپس لیا؟
کمیٹی نے کیس واپس لینے کی ہدایت کی تھی. CEO کے الیکٹرک نے جواب دیا وہ کیس واپس نہیں لے سکتے. اس جواب پر اراکین اسمبلی برہم ہو گئے. سید رضا علی گیلانی نے کہا CEO کے الیکٹرک کمیٹی کو ہدایت کیسے دے سکتے ہیں جب تک یہ انسان کمیٹی میں ہے, میں یہاں نہیں بیٹھوں گا. عبدالحکیم بلوچ نے کہا مونس الوی نے سندھ اسمبلی کے اراکین کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا. اراکین کے ساتھ یہ رویہ ہے تو عام عوام کا کیا حل کرتے ہوں گے. کراچی میں تجارتی مراکز پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے کے خلاف تاجر سڑکوں پر نکل آئے اور شاہین کمپلیکس چوک ٹریفک کے لیے بند کر دیا. سلمان لودھی کی رپورٹ. کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی. رہائشی علاقوں کے بعد تجارتی مراکز پر بھی بجلی نہ ہونے سے تاجروں کا صبر جواب دے گیا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف کاروباری طبقہ بھی سڑکوں پر نکل آیا. کہ الیکٹرک کی گنڈا گردی کو ختم کیا جائے, کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کیا جائے. جامع کلوتھ کے تاجروں کا بجلی کی غیر اعلانیہ بندش پر شاہین کمپلیکس پر احتجاج. مظاہرین کہتے ہیں باقاعدگی سے بل جمع کرانے کے باوجود بجلی چوروں کی طرح لوڈ شیڈنگ بڑھا کر سزا دی جا رہی ہے. یہ اتنی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, تمام کنزیومر اسٹار کنزیومر ہیں, ایک مہینہ بل نہیں بھرو بجلی کاٹ دیتے ہیں. یہ کیسے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنے ڈیوز چڑھے ہوئے ہیں. ہمارے بجلی کے بل بھی کلیئر ہے. ہماری مارکیٹ والوں نے کہا کہ آپ چلیے یہ کنڈے کاٹ دیں, انہوں نے خود ہی نہیں کاٹے کیونکہ ان کا گھر اسی سے چل رہا ہے. 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے اور کوئی کبھی کبھار بے وجہ بھی لائٹ بند کر دیتے ہیں, یعنی ان کے باپ کی بجلی ہے. جیسے ہم لوگ بل بھر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے. شاہین کمپلیکس پر ہونے والے احتجاج کی وجہ سے آئی چندری گڑھ روڈ, آرٹس کونسل چورنگی اور اطراف کی شاہراہوں پر گھنٹوں ٹریفک جام رہا. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ سلمان لودھی, ARY نیوز کراچی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا ہے غزہ میں امداد کون پہنچا رہا ہے یہ اہم نہیں, امداد پہنچنا اہم ہے. غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قومی سلامتی کو مد نظر زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتی. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ مسئلے کا حل نہیں. صدر ٹرمپ کو یوکرین میں روسی حملوں پر تشویش ہے. روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست بات چیت کی حوصلہ افزائی کریں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. Humanitarian Foundation, under the humanitarian principles of independence and impartiality, has commenced providing life-saving aid to the people of Gaza who desperately need it. Approximately 8,000 food boxes have been distributed so far. Each box feeds 5.5 people for 3.5 days, totaling 462,000 meals. Hamas still has weapons. Hamas is in a situation here where all of this could have stopped, of course, if they had released the hostages and put down their weapons, but they refused to do so. They've also rejected ceasefires. We're at 5th round of talks with Iran on Friday, May 23rd in Rome. The discussions were both direct and indirect and lasted over 2 hours. The talks continue to be constructive. اعلیٰ تعلیمی کمیشن سندھ کے تعاون سے فیڈریشن ہاؤس کراچی میں ایک روزہ انیشیٹو اسٹارٹ اپ نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں علم, تحقیق اور کاروبار کا ملاپ دیکھنے کو ملا. انجم وہاب کی رپورٹ. فیڈریشن ہاؤس کراچی میں نمائش میں مختلف جامعات اور اسٹارٹ اپ کمپنی کی جانب سے اسٹال لگائے گئے. نمائش کا انعقاد FPCCI, حکومت سندھ اور HE سندھ کے اشتراک سے کیا گیا. نمائش کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا. ان کا کہنا تھا کہ فیڈریشن کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے یونیورسٹیز اور انڈسٹری کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا. یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. بزنس کمیونٹی اور یونیورسٹیز کو مل کر بچوں کو سپورٹ کرنا ہوگا. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اگر انڈسٹری ان کے لیے ڈیمانڈ نہیں کرے گی, اگر انڈسٹری لیڈ نہیں کرے گی تو یونیورسٹیز کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گی. صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کا کہنا تھا کہ دنیا تیزی سے ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے. ہمیں انوویشن اکانومی بنانی ہے جو پائیدار ترقی میں معاون ہوگی. سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ قوم کے معمار ملکی صنعتوں اور معیشت کا مستقبل ہیں. FPCCI remains fully committed to serving as the national platform where innovation meets the implementations. Future of Pakistan, the future of industry, future of import substitute and future of export and future of economy, the boost of economy of Pakistan. حکومت سندھ کی جانب سے 50 اسٹارٹ اپس کو مینٹورشپ کی فراہمی, 10 کروڑ روپے کی ریسرچ, سرمایہ کاری اور تعلیمی اداروں کو 43 ارب روپے کی گرانٹ دی گئی ہے. کیمرامین دیشان مرغوب کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز کراچی.
اور اب بات کریں گے مظفر گڑھ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب فواد ہاشم ربانی نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کے ہمراہ انسدادی پولیو مہم کا افتتاح کیا. نوید فریاد ڈوگر کی رپورٹ. مظفر گڑھ میں 8,48,458 بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب فواد ہاشم ربانی نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کے ہمراہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا. پولیو کے ورکرز جائیں گے اور ہر اس بچے کو جو 5 سال اور اس سے کم کی عمر سے ہے اس کو ویکسینیٹ کریں گے. میں اپنے ضلع کے تمام عوام سے گزارش کرتی ہوں کہ ان ٹیمز کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور آئیے مل کر اتنے سالوں سے جیسے ہم اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اور یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس ویکسین کے تھرو ہم اس بیماری کو جڑ سے مٹائیں، تو آئیے اپنے تمام بچوں کو جو اس ایج لمٹ میں فال کرتے ہیں ان کو ہم ویکسینیٹ کریں، سرکار کی حکومت پنجاب کی مدد کریں. اور اب بات کریں گے ملتان میں پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے بھارتی آبی جارحیت کے خلاف پریس کانفرنس اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. رانا فاروق کی رپورٹ. میں پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پانی ہماری زندگی ہے، بھارت کو آبی جارحیت نہیں کرنے دیں گے. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ اگر بھارت نے ہمارا پانی روکا تو ہم ان کی سانسیں روک لیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر تم پانی روکو گے تو ہم تمہاری سانس روکیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بات اکیلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی نہیں ہے، یہ بات پوری پاکستان کی تمام اقوام کی ہے. پریس کانفرنس کے بعد پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے بھارت کے خلاف احتجاج کیا گیا. اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا جو ہماری فوج کا بیانیہ ہے وہی ہمارا بیانیہ ہے کہ اگر تو نے پانی بند کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے سانس بند کر دیں گے اور ان دریاؤں میں تمہارا خون بہ رہا ہوگا. اگر انڈیا نے کسی قسم کی آبی جارحیت پاکستان پہ مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کی سانسیں بند کر دیں گے. مظاہرین کا کہنا تھا اگر بھارت اپنی اوچھی حرکتوں سے باز نہ آیا تو پاک فوج اسے ایسا سبق سکھائے گی جسے اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی. کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وائی نیوز، ملتان. بلدیہ عظمیٰ کراچی ٹی ایم سیز اور ٹاؤنز کے ہزاروں ریٹائرڈ ملازمین کو 10 سالوں سے واجبات اور پینشن کی عدم ادائیگی کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان کے ملازمین کے ہمراہ کے ایم سی کے خلاف احتجاج. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں واجبات کی ادائیگی تک ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں. رافع حسین کی رپورٹ. پینشن دو، واجبات دو، گھر کے چولہے کو جلنے دو، ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے نعرے بلند کرتے یہ ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی ٹی ایم سیز اور ٹاؤنز کے ریٹائرڈ ملازمین جو اپنے واجبات اور پینشن لینے پہنچے کے ایم سی بلڈنگ. احتجاجی ریٹائرڈ ملازمین نے کے ایم سی کے کونسل ہال جانے کی بھی کوشش کی، تاہم روکنے پر سندھ حکومت اور میئر کے خلاف نعرے لگائے. ایم کیو ایم پاکستان بھی ریٹائرڈ ملازمین کی آواز بن کر احتجاج میں شریک ہوئی. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے واجبات اور پینشن کی ادائیگی وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر بلدیات اور میئر کراچی کی ذمہ داری ہے. کے ایم سی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کو اپنی مجرمانہ خاموشی کا جواب دینا ہوگا. یہ سارے ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہیں جن کو حل کرنے کی بنیادی ذمہ داری اس شہر کے میئر کی اور کے ایم سی ایز این ادارہ ان کی بنتی ہے، جو یہ آج کی تاریخ تک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر رہے ہیں. حکومت خدارہ دادرسی کرے، سیاست کی نظر نہ کیا جائے. یہ شہر سینکڑوں ارب روپے ٹیکس کی مد میں دے جائے جناب. یہ سارے مسئلے کے ایم سی کے شاید 20-25 ارب روپے میں سیٹل ہو جائیں گے. تو یہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ کے لیے کہ خدارہ صوبائی حکومت اس میئر کو فائنینشیل امپاور کرے تاکہ یہ مسئلے حل کر سکے. ایم کیو ایم نے ریٹائرڈ ملازمین کو یقین دلایا کہ ہر فورم پر ان کی آواز کو اٹھایا، جبکہ ہر احتجاج میں قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیمرامین محمد انیس کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.